दफ़ा 144 इसके हवाले से आप लोगों ने इस्तदा की और गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। दफ़ा 144 पुराने ज़माने की यादगार है, इसलिए वो मुतसादम है उन फंडामेंटल राइट से, इसलिए कि पाकिस्तान ही नहीं था। वन गो में लगता है वो एक महीने के अंदर, एक महीने से ज़्यादा नहीं, 7 दिन महीने में। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, खासतौर पर धरना देने के हवाले? जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, और वो सारे के सारे जिस जंबील में बंद है वो हमारे कप्तान के पास है। अगर जमील फारूकी है उसको उठाना है तो भले वारंट ऑफ अरेस्ट है नहीं है, रात के 11 बजे आप कहीं से भी उठा के उसको अंदर मार दो। आइन तो है, लेकिन एक थे उन्होंने कहा कि ये चीथड़ा है, दूसरे थे कहता है छोड़ो आइन को, ये तो मैं इनको जिनको बुलाता हूँ ये दो मिलाते हुए पीछे आते हैं। दो मिलाने वाली चीज़ का नाम मैं नहीं ले रहा, ये दो मिलाते हुए जो पीछे चलने वाले हैं इनके दौर में आइन कभी पहले भी नहीं रहा। एब्सोल्युटली राइट भी चोरी कर लिया आप लोगों ने, मुझे समझ नहीं आई क्यों निकाला मैं, उसका दो निशाने थे, एक अदलिया और एक फौज। NRO 2 के बाद NRO 2+ लेना चाहता है। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्क के सियासी हालात अबतर होते जा रहे हैं और इन सियासी हालात के दाव पेच को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कानूनी मामलात के साथ साथ भी। तो इस मुल्क की अमलदारी चाहे कानून के ज़रिए हो रही हो या ना हो रही हो, बहरहाल आइन और कानून तो इस मुल्क के अंदर मौजूद है। और इस सारे मामले के ऊपर बातचीत करने के लिए डॉक्टर बाबर अवान साहब से बेहतर शख्सियत नहीं हो सकती। मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून सीनियर सियासतदान डॉक्टर बाबर अवान साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम जी सर, दफ़ा 144 इसके हवाले से आप लोगों ने इस्तदा की और गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बेसिक आप लोगों की दरख्वास्त में पॉइंट क्या था जिसको डिस्कस किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच बोल और वेलकम अगेन। सर देखिए, पाकिस्तान की तारीख का अलमिया ये है कि हमने सियासी कवानीन तो बनाए हैं सर, और अक्सर वो भी मार्शल लॉ में बने। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, पहली दफ़ा हमने इतनी बड़े पैमाने पे इमरान के 3.5 साल के दौर में, कौम पूरी गवाह है, आप भी जानते हैं कि हमने लेजिस्लेशन करने की कोशिश की, हालांकि अपर हाउस में हमारे पास अक्सरियत ही नहीं थी। ये जो दफ़ा 144 है, ये जो कॉलोनियल फरंगी राज था उसके ज़माने की एक निशानी पड़ी हुई है हमारी किताब में, और वो बना था जो कानून वो 1898 में, 1898 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है 14 अगस्त को। आइन हमारा मार्ज़ वजूद में आता है 14 अगस्त 1947, और 1947 से लेके 14 अगस्त से वो 11 अगस्त तक हमारे पास आइन नहीं था, अबूरी बन रहा था उस वक्त। ठीक, 12 अप्रैल को सर हमने जो अपना आइन है वो बनाया, और 12 अप्रैल 1973 को ये लागू हुआ। ठीक, दफ़ा 144 पुराने ज़माने की यादगार है, इसलिए वो मुतसादम है उन फंडामेंटल राइट से, इसलिए कि पाकिस्तान ही नहीं था। और वो जो आइन बनाया गया था एक ऐसी सरजमीन के लिए जो वो मकबूजा थी उनके लिए। उस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे इलाके उनके बड़े सगीर पाको हिंद से भी आगे वो सारी दुनिया में उनके अपनी कॉलोनीज थी जी। ये जो काबज फौजों का और काबज कुव्वतों का बनाया हुआ कानून है, उसको लागू किया जाता है। मैं आपको इस्लामाबाद की मिसाल देता हूँ, फिर मैं आता हूँ 2 पॉइंट्स क्या मैंने रेज किए। प्लीज। पहला ये है कि 23 तारीख को, 25 को अब शुरू होना है मुजाहरे हमारे, और 23 तारीख को उन्होंने इस्लामाबाद में 2 महीने के लिए एक लागू कर दिया 144 का प्रोक्लेमेशन। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे, वो जब खत्म हुआ तो उसने 2 महीने के लिए वो फिर कर दिया। अब वो 23 तारीख को 120 दिन हो जाएंगे। मैंने कोर्ट को कहा कि दुनिया का कोई कैपिटल मेरे इल्म में नहीं है जिसमें 120 दिन से इमरजेंसी लगी हुई हो। कोई कैपिटल और नहीं है इस्लामाबाद के। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को ईज देने के लिए और अपने शहरियों को अजियत देने के लिए साथ साथ ये हुआ है। और एक पहलू ये था। दूसरा इसका पहलू ये है कि इस कानून के अंदर लिखा हुआ है, और उसके ऊपर आज तक पाकिस्तान में सिर्फ एक जजमेंट आई है। उन्होंने कहा कि आपने धरना जजमेंट पढ़ी है, मैंने कहा उसमें ये पॉइंट ही नहीं है, मैंने पढ़ी है। फिर दूसरे जो उनके फैसले थे वो भी बड़े काबिल फैसले हैं, वो भी मैंने पढ़े हैं, लेकिन ये लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने इसको पार्शली टेकअप किया
ٹھیک. اور انہوں نے چلتے چلتے ایک چھوٹا ایشو ون ٹائم اس کے اوپر کہا. وہ جو 144(1) ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 کنزیکٹیو یعنی جمعہ اور ہفتہ یا ہفتہ اور اتوار یا اتوار اور سوموار ان کے لیے لگ سکتا ہے 144 صرف 2 دن. ٹھیک. اور میکسیمم 1 گو میں لگتا ہے وہ 1 مہینے کے اندر. 1 مہینے سے زیادہ نہیں. 7 دن مہینے میں. اچھا 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 7 دن صرف مہینے میں. اچھا اوور آل یعنی Yes, this point was never brought before a court for the adjudication. یہ پہلی دفعہ آپ نے بطور وکیل رکھا. Exactly. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو ریمارکس تھے چیف جسٹس صاحب سے, ہاں جی, وہ سرزنش ٹائپ کے تھے جو نہیں سرزنش کے نہیں تھے, انکوزیٹوریل تھے کہ وہ جاننا چاہ رہے تھے مزید. جب سوال کرتی ہے کورٹ تو جس وکیل کو پتا ہے اس سبجیکٹ کا وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ معاملہ آگے جائے گا اس سے. تو اس لیے جو انہوں نے کہا وہ 2 باتیں تھی مینلی. ایک انہوں نے کہا کہ کیا جن صوبوں میں آپ کی حکومت ہے 144 وہاں نہیں لگتا. میں نے کہا جی لگتا ہے, کبھی صحیح ہوگا کبھی غلط ہوگا, بٹ 2 wrongs cannot make one right. ون رائٹ. لگنا ایشو نہیں ہے اس پٹیشن میں. کتنی دیر کے لیے لگتا ہے یہ میٹر کرتا ہے. Exactly. یہ میٹر کرتا ہے. اب دوسرا سوال جو تھا وہ ان کا یہ تھا کہ آپ اسمبلی میں کیوں نہیں چلے جاتے. اسد عمر صاحب سے آپ کو آپ کے تو ابھی تک استعفے منظور نہیں ہوئے. میں نے کہا جی لیٹ می کریکٹ دی ریکارڈ, ہم نے استعفے دے دیے ہیں اور منظوری جن حالات میں نے کہا میں عدالت میں وہ نہیں کرنا چاہتا اس جو کچھ سامنے آ رہا ہے. میری مراد اس سے تھی جو آڈیو لیکس میں کس طرح سے وہ فیصلہ کرتے ہیں. لندن میں فیصلہ ہوتا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ٹرمینیٹر, اور وہ جو ٹرمینیٹر ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں پھر جو انڈرٹیکر ہیں ان کے پاس, اور یہ سارا کچھ پھر ہو رہا ہے. صحیح. تو وہ میں نے کہا میں پولیٹیکل گفتگو یہاں نہیں کروں گا, میں لیگل پوائنٹ صرف ریز کر رہا ہوں. یہ کیس تھا. رائٹ. اب آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں خاص طور پر دھرنا دینے کے حوالے سے؟ دیکھیں آپ لوگ پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں, آپ جو آرٹریز ہیں انٹری اور ایگزٹ کی اسلام آباد کی ان کو بھی کسی طور چوک کر سکتے ہیں اگر آپ کا احتجاج کرنے کا موڈ ہو پرامن طریقے سے. لیکن کیا آپ کے پاس آپشن کیا ہے پولیٹیکلی اینڈ لیگلی؟ دیکھیں یہ بھی پوچھا مجھے کورٹ نے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ میں عدالت میں نہیں طے کروں گا, میں سیاسی پارٹیوں میں اپنے پاس بیٹھ کے باہر جا کے طے کروں گا. ایک دوسرا یہ ہے کہ جی آپ کو اجازت نہیں مل رہی. میں نے کہا اجازت جب لینی ہوتی ہے تو وی نو کہ ایگزیکٹو کے پاس 1 ٹائم کے لیے جایا جا سکتا ہے. یہ ایشو ہی ڈفرنٹ ہے. یہ ہے کہ کیا ہم فرنگی راج کے قوانین کو سینے سے لگا کے رکھیں گے یا اپنے آئین میں لکھے ہوئے جو آرٹیکل 15 اور 16 پڑھ کے ان کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں سٹیزنز کے وہ بالادست ہیں, یا فرنگی کا بنایا ہوا قانون بالادست ہے آن دی ٹچ اسٹون آف فنڈامنٹل رائٹس. جو ہمارے پاس آپشنز ہیں وہ سارے آپشنز ہمارے پاس ہیں, اور وہ سارے کے سارے جس زمبیل میں بند ہیں وہ ہمارے کپتان کے پاس ہے. اور آپ اس کو وقت سے پہلے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے؟ وقت آیا چاہتا ہے لیکن ہمارے پاس آپشنز ہیں, اور ایک آپشن نہیں ہے, 3-4 آپشنز ہیں, اور ان میں سے وہ ایکسرسائز کس طرح سے کرنے ہیں یہ بھی طے شدہ ہے, اور کب کرنا ہے یہ ان کی اپنی ثوابدید ہوگی, اور کیسے کرنا ہے یہ بھی ان کی ثوابدید ہوگی. ویسے یہ فائنل کال والی جو بات ہے یہ آئندہ 2-4 دن کے اندر اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے یا اس میں بھی ٹائم لگ سکتا ہے؟ دیکھیں آپ فائنل کال کا امپیکٹ دیکھیں. صرف ابھی بات ہوئی ہے پاکستان اور افغانستان سے توران اور نورستان کا مجھے ابھی اطلاع نہیں ہے, انہوں نے کنٹینر اکٹھے کر کے اسلام آباد کو بند کر دیا. یہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں, پورا ٹبر بھاگ کے لندن میں بیٹھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل نہیں ڈرتے, لیکن پرچہ ہو جائے تو پھر فیض آباد سے آگے ہم نہیں جاتے. جاؤ نا, ہم بھی تو گئے, ہم پشاور گئے, ہم اسلام آباد گئے, کون سا شہر, کون سی عدالت, کون سی دفعہ. ابھی آپ کہہ رہے تھے کوئی رہ تو نہیں گیا. نہیں ابھی حالات یہ ہیں ڈاکٹر صاحب, اور یہ سوال بڑا عمومی سا ہے کہ اگر جمیل فاروقی ہے اس کو اٹھانا ہے تو بھلے وارنٹ آف اریسٹ ہے نہیں ہے, رات کے 11 بجے آپ کہیں سے بھی اٹھا کے اس کو اندر مار دو, اندر بھی نہ مارو, پتہ بھی نہ چلے آپ ڈکٹ ہوا ہے بندہ, 18-20 گھنٹے بعد پروڈیوس کرو جب واویلا مچے. رانا ثناء اللہ صاحب سے متعلق اینٹی کرپشن کا کیس, وہ اینٹی کرپشن والے در در مارے پھر رہے ہیں, آج پھر عدالت نے حکم دے دیا ان کو کہ جائیں گرفتار کر کے لائیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ رول آف لا فار ایوری ون والی بات ہے؟ نہیں, ناٹ آل. یہ سرزمین بے آئین ہے. آئین تو ہے لیکن ایک تھے انہوں نے کہا کہ یہ چیتھڑا ہے, دوسرے تھے کہتا ہے چھوڑو آئین کو, یہ تو میں ان کو جن کو بلاتا ہوں یہ 2 ملاتے ہوئے پیچھے آتے ہیں. 2 ملانے والی چیز کا نام میں نہیں لے رہا. یہ 2 ملاتے ہوئے جو پیچھے چلنے والے ہیں ان کے دور میں آئین کبھی پہلے بھی نہیں رہا. آپ
اس کا ایک اور پہلو جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. وہ خطرناک پہلو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کر رہے ہیں کہ مائٹ از رائٹ. یعنی اگر آپ اونچی آواز میں گالی دیں گے تو آپ اکاموڈیٹ ہو جائیں گے, آپ زیادہ گالیاں دیں گے تو زیادہ اکاموڈیٹ ہوں گے. جب آپ اونچی آواز میں کسی کو کارنر کر کے اس کے اوپر حملہ کریں گے, وربل, سائبر, ٹویٹر, یہ سارے حملے آپ اس کے اوپر کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو سب سے بڑی کرسی ملے گی. یہ ٹرینڈ بڑا خطرناک ہے. دیکھیے ہمارے دور میں 3.5 سال میں کوئی 1 درجن قسم کے مختلف نوعیت ان کی تھی, ان میں سے پولیٹیکل جیسے کوئی 7, 8, 9 حملے ہوئے. ہم نے کسی کو نہیں روکا کہ آپ مت آئیں, اور ہم نے کسی کو نہیں مارا کہ آپ کیوں آئے. ہم نے ان کو آفر کیا. آپ نے دیکھا جو ہمارے دور میں مولوی آتے تھے وہ جھولے لیتے تھے بچوں کے, پارک سارے گرا کے چلے گئے, اتنے وزنی بھی تھے جو چلے جھولوں پہ. اب فضل الرحمان صاحب جھولے پہ چلے تو پھر جھولے پہ اللہ رحم ہی کرے نا جی. تو جو اصل ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ایک الٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل نظام لایا گیا جو سپرا کانسٹیٹیوشنل اقدامات کر رہا ہے. کیا بات. ان میں یہ پاکستان کی ریاست کے چہرے پہ ایک بدنما داغ ہے کہ اس کے سارے ملزمان جن کے خلاف اب بھی پرچے ہیں وہ سارے کے سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس کا نتیجہ دیکھیے, بے شک کوئی کینیڈا کی یونیورسٹی ہو, بے شک کوئی آسٹریلیا کا کوئی لیکچر ہو, بے شک کل پرسوں اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی کا اجلاس ہو, وہاں کہتے ہیں مافیا بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں. ایسا ہی ہے. اچھا پھر ہم اس پہ, اور ہمارے کچھ لوگ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی آپ ایشوز کو نہ ڈسکس کریں. آپ اگر ان کو ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں دیکھیں جو ان کے پیڈ کانٹینٹ والے ہیں تو کسی کی انگلیاں کانپ رہی ہوتی ہیں, کسی کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں, کسی کی زبان کو گردن ہلا رہا ہوتا ہے. یعنی وہ پریشان ہے کہ کس طریقے سے یہ ساری جو پبلک اپ رائزنگ ہے اس کو سبسائڈ کر کے ہم اپنی جگہ بنا لیں. ان کا سودا بکے. ان کا سودا بکنے والا نہیں ہے. اب سودا اس کا بکے گا جو سچا سودا ہے وہ بکے گا, جو جھوٹ کا تومار ہے اور برمار ہے وہ نہیں چلے گی. آخری جو اس پہ میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے تو آج بھی کہا عدالت میں نے کہا پھر اگر قانون کی ضرورت نہیں ہے تو پھر لیٹس ناٹ میک لاز. لیکن اگر سپریم کورٹ نے کوئی 200 کیسوں میں زیادہ بلکہ, اور ہائی کورٹس نے کوئی ہزاروں کیسز میں 5 ہائی کورٹس نے کہا ہوا ہے کہ when something is written in the law that this should be done in this way, it has to be done that way. کہ قانون میں اگر درج ہو جائے کہ کھڑے ہو کے میں نے پانی پینا ہے تو پھر میں بیٹھ کے اس جگہ پہ نہیں پی سکوں گا. جہاں سے میں نے وہاں تک دوڑ کے سڑک کراس کرنی ہے یا زیبرا پہ میں نے چلنا ہے یہ لکھ دیا جائے تو وہ ریزنیبل ہے, ان ریزنیبل ہے, چیلنج تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو فالو کرنا پڑے گا. پاکستان کی نئی نسل اس بات سے بہت رنجیدہ بھی ہے, ایجیٹیٹڈ بھی ہے اور غصے میں ہے, شدید غصے میں, کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ سارے اندھے ہو جائیں, بہرے ہو جائیں, آپ سارے گونگے ہو جائیں, آپ سارے ان بے شرموں کی طرح جن کو کوئی شرم نہیں ہے دنیا میں, ان کی ساری دنیا میں سب جگہ بے عزتی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کوئی پرواہ نہ. یہ غیرت والے بچے ہیں, یہ انا والے بچے ہیں, یہ خودی والے بچے ہیں, صحیح معنوں میں لفظ تو یہ تھا, اور اس لیے یہ اب متاثر ہونے سے انکاری ہیں. ان حالات میں پاکستان کے پاس صرف ایک راستہ بچتا ہے. راستہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی مرضی کی حکومت تو بنانے دو, لوگوں کو اپنا لیڈر چننے دو. ڈاکٹر صاحب لیکن وہ تو اسی صورت ہوگا جب چور چوری شدہ مٹیریل یا چوری شدہ سودا بیچنا بند کر دیں. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یار چور اور چوکیدار علیحدہ علیحدہ, یہ this could be the point. Yes, very much, very right. اچھا, ایبسلیوٹلی رائٹ بھی چوری کر لیا آپ لوگوں نے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ تو شریفوں کا ٹریڈ مارک تھا اور خان صاحب پی ایم ہاؤس سے جاتے ہوئے لے گئے ایبسلیوٹلی رائٹ بھی. یہ کل نواز شریف صاحب نے اس کی انکشاف کیا. نواز کے اوپر میرے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا پرسپیکٹو دیتا ہوں, پھر میں 4 سوال ریز کرنا چاہتا ہوں. سر, پرسپیکٹو یہ ہے کہ اس وقت باپ اور بیٹی اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں وہ پاکستانی عدالتوں میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے. درست, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ وہ کرایہ اس گھر کا نہیں دے رہے. کیا ناجائز قبضہ ہو سکتا ہے لندن میں بھی, سینٹرل لندن میں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تیسرا یہ ہے کہ ان کے بھائی کہتے ہیں کہ یہ ہماری بہن کا گھر ہے. ان میں سے مجھے یہ بتائیں کوئی ایک ہی سچا ہو سکتا ہے نا, یا سارے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہی. سچ کی ان کو ہیضہ ہو جاتا ہے, ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے, اور اس لیے یہ ہمیشہ سچ سے پرہیز کرتے ہیں. اب اس سے بڑی ندامت اور اس سے بڑی شرمندگی اگر کوئی غیرت والا ہو تو اس پہ یہ نہیں ہو سکتی جو ان پہ آیا ہوا ہے. اور وہاں بیٹھ کے وہ
काउ बॉयज वाले हैट्स और कभी कोट और कभी मफलर, ये किसको बता रहे हो? तुम्हारे पास ये पैसा आया कहां से? तुम्हारा अपना मौकफ ये कि तुमने सारी जिंदगी कोई काम नहीं किया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, कि जो बात कर रहे हैं $5 अरब डॉलर जो था उनको मिला था। अच्छा आगे चले, पैसे की बात नहीं मैं उसके किसी कमेंट पे, एक झूठे आदमी की किसी बात पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैं सवाल पैदा करना चाहता हूँ। 4 सवाल हैं जिनका जवाब कौम चाहती है। पहला सवाल ये है कि तुमने कहा कि मुझे मेरे खिलाफ फैसला आया नहीं, करवाया गया था। तुम शेर हो ना, नाम लो ना, किसने करवाया? नाम लो। एक ठीक। दूसरा सवाल ये है उसके लिए कि तुम ये कहते हो कि पाकिस्तान में 5 साल मेरे जाया कर दिए गए, तो 5 सेकंड भी ना लगाओ ना, आओ ना। अब तो भाई की हुकूमत है, आ जाओ। आओ ना। ठीक है। 2, तीसरा सवाल उसके लिए जो पैदा होता है, जो कौम को जवाब दे, वो ये है कि किस हैसियत में तुम, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारी औलादें, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के ऊत के परूत, परूत के भाई, भाइयों के आगे पखें, ये सारी की सारी किस हैसियत में तुम उस एवन फील्ड में रह रहे हो? जरा हैसियत अपनी बता दो। और चौथा और आखिरी सवाल ये है कि इनके सारे अदालती रिकॉर्ड जमा करके, आज नहीं हुआ तो हमारी गवर्नमेंट आई पहला काम यही करेंगे, क्या लंदन का जो लैंड ऑफ रजिस्ट्री है उसमें ये दरखास्त नहीं दी जा सकती कि कुछ पाकिस्तानी हैं जो एक घर में रहते हैं और उस घर में रहते हुए, ये ज़ाहिर रियासत दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता, वो कहते हैं कि हमारी ये प्रॉपर्टी नहीं, अबंडेंट प्रॉपर्टी है। दूसरे लफ्जों में जो अबंडेंट प्रॉपर्टी है उसके लिए लॉ है पाकिस्तान में, अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी के लिए लॉ है पाकिस्तान में, और ग्लोबली भी लॉ मौजूद है। तो वो रियासत पाकिस्तान के पैसे हैं ना, फिर तो वापस लाओ ना। तो इसलिए ये इस वक्त जो छुपे हुए हैं वहां पे, उसका सबब ये है कि उन्होंने जो तकरीर की है वो क्यों निकाला की अगली किस्त है। क्यों निकाला, मैं उसका 2 निशाने थे, एक अदलिया और एक फौज। कल उसने जो निशाने लगे, मैंने सवाल उसके ऊपर कर दिए जी। यही 2 इदारे फिर उसने निशाने पर। नेक्स्ट एपिसोड है। यस, मकसद क्या है? क्या मकसद ये है कि NRO 2 के बाद NRO 2+ लेना चाहता है कि मेरे आने से पहले सारी अदालतें मेरे लिए खुलें, सारे केस मेरे खत्म हो, मेरे आने से पहले मेरी कुर्सी साफ करो, मेरे आने से पहले मुझे मौका दो ताकि मैं जिस तरह ये बैठा हुआ है उस तरह जाके मैं उस कुर्सी पे बैठूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करने की क्या जरूरत पड़ी थी? मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। नहीं, सुने तो सही, क्या फोन नॉट रिस्पॉन्डिंग था आगे से कि उनको ये कहना पड़ गया मीडिया पे आके? अच्छा नहीं, ये जो उनका तरीका रहा है, जब ब्लैकमेलर से आप एक दफा ब्लैकमेल हो जाएं, जब बत्ताखोर से आप एक दफा बत्ताखोरी शुरू करवा दें, जब बुली से आप एक दफा विक्टिम बन जाएं, तो फिर वो रोज आएगा ना उस जगह पे। वेरी राइट। देखो ना, गालियां दे के जिनको इक्तदार मिला, धमकियां दे के जिनको कुर्सियां मिली, जिनको हजियान बक के, जिनको प्लेट में रख के पार्लियामेंट उनके हवाले, हमारे हाथ पांव बांध के रख दी गई, वो और क्या करेंगे इसके अलावा? उनका मॉडल कामयाब हुआ है, इसलिए उसी मॉडल पे वो चल रहे हैं। उसी मॉडल पे चल रहे हैं। ख्वातीन आज़ाद, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने गवर्नर सिंध की तैनाती से मुतालिक ज़रूर कमेंट लेना है, और साथ साथ मुल्क की जो सियासी हालात एक नई डगर पे चल पड़े हैं, इसके नतीजे में मुल्क के अंदर क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब से बात होगी एक ब्रेक के बाद। साथ वेलकम बैक। मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर बाबर रवान साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। सर, ब्रेक से पहले मैं सवाल छोड़कर गया था, कामरान टिसौरी गवर्नर सिंध बना दिया गया। मुझे वो कार्ल मार्क्स का वो मकूला याद आता है, वो कहते हैं कि तीसरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे हो, सबसे बड़ी पोजीशन पे वो होगा जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा चार्जेस होंगे किसी भी चीज़ के। क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? यही हो रहा है एक। और दूसरा जो मुझे ख्याल आता है रह रहे के गवर्नर हाउस का, तो मैंने गवर्नर हाउस को कहता हूँ कि तेरा क्या बनेगा कालिया। ये पाकिस्तान में कुछ भी सर, एनीथिंग, कुछ नहीं, सिर्फ 3 शराइत हैं जिसकी वजह से इक़्तिदार किसी को प्लेट में मिलता है, वरना बड़ी लंबी स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेरी स्ट्रगल है, इमरान की स्ट्रगल है, बेशुमार पाकिस्तान में लोग हैं ऐसे जो स्ट्रगल करके आते हैं। तो दूसरा एक शॉर्टकट है,
کٹ کے لیے صرف دو شرائط ہیں، ایک بے ضمیر ہونا ضروری ہے اور دوسرا کرپٹ ہونا ضروری ہے۔ جو ضمیر والا ہوگا اس کے اپنے کوئی آدرش ہوں گے، اس کی اپنی کوئی سوچ ہوگی، اس کی اپنی خودی ہوگی، اور اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ کسی جگہ اگر اس کو اٹکنا ہوا تو اٹکے گا، بولنا ہوا تو بولے گا۔ جو پاکستان کی تاریخ کی اگر آپ پوری جو گورننس کی راجنیتی کی ہسٹری ہے وہ آپ لگائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کا تقریباً آدھا وقت مارشل لاؤ میں گزرا ہے، ایسا ہی ہے، اور باقی وقت ان کی اولاداؤں میں گزرا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی، دو کیٹیگریز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی، ایک وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے تھیں، اس میں قائد اعظم علیہ رحمت اور کچھ پیر صاحبان تھے اور ایک دو علماء تھے جنہوں نے قائد اعظم کا اور تحریک پاکستان کا ساتھ دیا تھا، باقی مخالف تھے۔ جو مخالفت والے تھے انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز یہاں کس لیے بنائی؟ اس لیے بنائی کہ وہاں یہ پارٹیز اس ٹائپ کی نہیں چل سکتی تھی جو ہندوستان بنا تقسیم ہند کے بعد۔ ایک دوسری جو یہ دوسری کیٹیگری ہے، اور جو تیسری کیٹیگری ہے وہ جن کو فیض نے کہا ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، لیفٹ کے لوگ تھے جنہوں نے اسٹرگل کیا۔ اب اس میں آپ ذرا بینیفیشریز آپ اور ایکٹرز دیکھ لیجئے، مثلاً بے شمار دوسرے لوگ بھی ہیں انڈیویجولی، لیکن ایک خاندان ایسا ہے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو، ان کی بیٹی، ان کا ایک بیٹا، ان کا دوسرا بیٹا، ایک بیٹی جو سیاست میں نہیں تھی وہ بچ گئیں، باقی سارے کے سارے ان کو they were assassinated somehow or the other، ایک کو عدالت کے ذریعے مارا گیا، باقیوں کو کسی اور ذریعے سے مارا گیا۔ جی اب اس وقت جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے سب سے زیادہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، قربانی ان کی کیا ہے؟ وہ اپنے لیے دمبے قربان کرتے ہیں، وہ اپنے لیے بھینسیں اور اونٹ قربان کرتے ہیں۔ یہ وہ تھے جن کے پاس ہتھوڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے پاکستان کے خزانوں کے تالوں پہ وہ ہتھوڑے اتنے مارے کہ اندر سے جتنی چاندی تھی وہ بھی چلی گئی، اندر جتنا سونا تھا وہ بھی چلا گیا، جتنے وسائل تھے یہ بیرون ملک لے گئے۔ اب اگر ان لوگوں کو جن کے بارے میں آرڈرز ہیں کہ وہ تقریر نہیں کر سکتے، آپ 2 گھنٹے کے پہلے وہ اپنی مرضی کے 4-5 رپورٹرز نہیں، پیڈ کانٹینٹ والے بٹھاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں یہ سوال ہے جو مجھ سے کرنا، پھر کوئی 7 گھنٹے ان کو لگتے ہیں ایڈیٹنگ کے اوپر، اس کے بعد اس کو ٹیلی ویژنز پاکستان کے مجبور، محکوم اور جو مقبوضہ ان کے اوپر ماحول بنایا گیا ہے اس وقت بیچارے، اور وہ سارے چلانے پہ مجبور ہیں۔ اور وہ کہانیاں کیا سنا رہا ہے، وہ کیا سٹوریاں سنا رہا ہے؟ تم کیوں نہیں بتاتے کہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ بتاؤ نا، یہ بات بتاؤ نا۔ تم کیوں نہیں بتاتے کہ تم نے مارشل لاء میں آنکھ کیوں کھولی تھی؟ جنرل جیلانی کے جوتے تم نے کیوں صاف کیے تھے؟ بریگیڈیئر قیوم کے تم نے کیوں وزن اٹھائے تھے؟ جنرل ضیاء الحق صاحب تمہیں کیوں اپنا بیٹا کہتے تھے؟ یہ بتاؤ نا۔ کم از کم ضیاء الحق صاحب کی جو صاحبزادی ہے اس کے سوالوں کے تو جواب دینے کے لیے کسی دن چلے جاؤ وہاں پہ، وہ ان کے پاس بھی سوال ہیں آپ کے لیے۔ اس لیے یہ پاکستان میں ایک شیم نظام بنا کے اس کو ڈیموکریسی کا نام دیا گیا۔ دوسرا کیا ہوا؟ المیہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہمارا ٹوٹا ہوا تارا تھا، ہم اس سے پیچھے رہ گئے، وہ ہم سے تھوڑا سا آگے نہیں نکلا، صدی پوری آگے چلا گیا، بہت آگے چلا گیا اکنامکلی۔ تیسرا یہ ہے کہ اس وقت ڈالر افغانستان کے پاس زیادہ ہیں جہاں کبھی امن و امان نہیں رہا، جنگ زدہ ملک ہے 3 اشروں سے زیادہ، اور اس کا جو روپیہ ہے وہ پاکستان کے روپے سے اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ جہاں ایک شخص ایسا جو کرمنل ریکارڈ کی وجہ سے یہاں سے بھاگتا ہے، جو عدالت میں لکھ کے دیتا ہے 164 کا بیان کہ قاضی فیملی کے ذریعے سے میں نے کیا واردات کی تھی نواز شریف کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اس کو NRO دیا جاتا ہے، اس کو سرکاری جہاز میں باہر بھیجا جاتا ہے، اس کو سرکاری جہاز میں واپس لایا جاتا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کو ضمانت ملتی ہے، اس کے آنے کے بعد اس کا کیس ختم ہوتا ہے، اس کو اوتھ دی جاتی ہے، اوتھ دے کے اس کو بٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اب پاکستان کی اکانومی سنور جائے گی۔ یعنی پاکستانیوں کی تقدیر صرف مجرم ہے، پاکستانیوں کی تقدیر صرف بے ضمیری کے ذریعے سے لکھی جائے گی۔ assume we are not there. 50 years down the line جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی اس میں کیا لکھا جائے گا؟ کیسے لوگ اقتدار میں تھے؟ ویری رائٹ، ویری رائٹ۔ اس میں کیا لکھا جائے گا کہ ہم ان بچوں کی کس طرح سے ہم کریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں، کہ آپ نے کیا بننا ہے، آپ کے پاس آئیکن کون ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت رکھی، وہ کہتا ہے بادشاہ ننگا ہے،
پورا شہر وہ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا. کیا بات، کیا بات. ابھی یہ ماشاءاللہ سے آپ نے ایک دلیل بھی بڑی زبردست دی، اس میں آرگومنٹ کے اندر جان بھی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ جذباتی بھی ہوئے ہیں اس میں. ماشاءاللہ کی بات کی آپ نے ڈکٹیٹرز کی بات کی. ابھی جس ہم فیز سے گزر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں ہمیں دوبارہ سے وہ سچویشن فیس کرنی پڑے گی ماشاء اللہ طرز کی؟ I don't see martial law. Nawaz Sharif is trying for everything. He is trying for everything. Everything. خواجہ سعد رفیق اور احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ماشاء اللہ including everything. Including everything like. Oh my man. اچھا لوہے کے چنے. میں اس میں شیخ رشید صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے نہیں رکھتا ہوں. نہیں شیخ صاحب یہ all inclusive anything. all inclusive سر وہ شیخ صاحب فرماتے ہیں. ویسے یہ سٹیٹمنٹ ان کا ہے لیکن جملہ ایسا ہے جس کے اوپر آپ تھوڑا بہت اگر کامنٹ کرنا چاہیں. نواز شریف کی خواہش پر کوئی تعیناتی نہیں ہوگی. 15 نومبر سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ انہیں یعنی اس حکومت کو جس کو آپ لوگ امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں اس کو جانا ہوگا. دیکھیں مجھے جو ملا ہے مدینے سے ملا اور میں صرف جاتا ہوں یا عدالت میں یا وکالت میں کسی اور جگہ نہیں جاتا، اس لیے میرے پاس وہ والی خبریں نہیں ہوتی. لیکن آل انکلوسیو میں کہیں کچھ لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ آل انکلوسیو میں دیکھیں انہوں نے وہ کون تھا جس نے مارشل لا لگوایا خود اس کے ساتھ لڑائی کر کے جنرل مشرف کے ساتھ، جس کو وہ خود لے کے آیا تھا. نواز شریف صاحب وہ کون تھا جس نے وہ مارشل لا لگوایا خود ساتھ ہو گئے. اگر میں آپ کو میرے پاس کسی وقت آپ آئیں، ان کے گھر والوں کو دلچسپی نہیں رہی تھی، میں نے کیسٹ ساری ان کے حوالے کر دی تھی. میرے پاس بھٹو ریفرنس کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے کہ کس طریقے سے پنجاب کا ایک بڑا نامور وکیل اس کے ذریعے سے جو مسعود محمود تھا وہ بند تھا ایبٹ آباد کی ایک بیرک میں، بیرک سے اس کو لاہور میں ایک اس کے دستخطوں کے بغیر پٹیشن کر کے ایک سونے کا کام کرنے والے جو بڑے پاپولر ہوئے بعد میں، اور ان کے ذریعے سے اس کو لایا گیا اور اس کے لیے جھوٹا گواہ جو تھا وہ تیار کروایا گیا. اس میں کس کے ابا جو ایک بچے کے مزدور تھے اور دوسرے کے جو تھے وہ رئیس تھے، ان کا کیا رول ہے؟ یعنی وہ ایسا ہے کہ اس پہ پوری کتاب ایک لکھی جا سکتی ہے. اس کا کیا رول ہے؟ پھر جب وہ فیصلہ کیا جاتا ہے تو سیشن جج ڈیتھ وارنٹ ایکسیکیوشن کے لیے جاری کرتا ہے. اس وقت کے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس جس کا وہ فیصلہ تھا، اور وہ مکھیوں والا آپ نے ساری کہانی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، شاید کی مکھیاں تھیں وہ، تو وہ اس نے ملٹیپل وارنٹس آف ڈیتھ جاری کیے کہ جس طرح کئی زندگیاں ذوالفقار علی بھٹو کے پاس، وہ مریں گے نہیں ایک دفعہ پھانسی دینے سے، کہ فلاں تاریخ کو کیا جائے، وہ نہ ہو تو فلاں کو کیا جائے. 4 یا 5 ڈیتھ وارنٹ میرے پاس ان کا ریکارڈ ہے. میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی نکلوایا، میں نے شادمان سے بھی نکلوایا، لاہور ہائی کورٹ سے بھی نکلوایا جہاں پہ یہ ٹرائل ہوا تھا. ریکارڈ میرے پاس ابھی بھی ہے. تو اس لیے جو المیہ ہے کہ کیا پاکستان کو ہم کرپشن کی تجربہ گاہ ایسی بنانے کے لیے ہی اصرار کرتے رہیں گے جس میں سے ہم ایک صاف ستھرا پاکستان، ایک روشن پاکستان جن کی طرف کوئی میلی آنکھ، یعنی ان جیسے میلے لوگوں کی موجودگی میں میلی آنکھ کسی اور کس کی میلی آنکھ ہے ان سے زیادہ، جو پاکستان کے خزانے کے بارے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں اور کیا تربیت رکھتے ہیں اور کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا گفتگو رکھتے ہیں، جو پاکستان کے سارے اداروں کو جب تک ان کو اقتدار نہیں ملتا وہ گالیاں دیتے رہتے ہیں، مزید اقتدار لینے کے لیے مزید گالیاں دیتے ہیں. سر بھٹو صاحب کا تذکرہ کیا آپ نے بڑی ڈیٹیل میں، اور اس وقت کی جو جنریشن ہے وہ بھٹو صاحب سے ایکویٹ کرتی ہے خان صاحب کو، اور کرنا بھی چاہیے. ظاہر اس دور میں میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے، نیشنل میڈیا کیسا بھی ہے بہرحال دکھا تو ضرور رہا ہے، کچھ چینل تو ضرور دکھاتے ہیں. اس سچویشن کے اندر اگر خان صاحب کی گرفتاری والی بات، جو کہ اپیرنٹلی تو نظر نہیں آتا کہ ایسا کچھ ہو کیونکہ یہ انارکی کو دعوت دینے والی بات ہوگی، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم کہاں جائیں گے، کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں فاروقی صاحب، آپ کو کوئی شک رہ گیا ہے، یو آر ون آف دی سفررز، دی وکٹم، آپ کو کوئی شک رہ گیا یہ کچھ وہ تو اللہ کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ، کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں کسی وقت بھی، کسی طرح سے بھی. اس لیے کہ ان کو جب ان کو اقتدار سے کوئی غرض نہیں ہے، اقتدار برائے دولت سے غرض ہے ان کو، اقتدار برائے منصب سے غرض نہیں ہے. اگر ان کو آج آپ پیچھے سے پائپ لائن بند کر دیں، شہباز شریف اٹھ کے بھاگ جائے گا،
جب تک اس کے بیٹے کو ٹھیکے بیرون ملک بیٹھ کے باہر بیٹھ کے بھی وہ پاکستان کے اندر جو آلٹرنیٹ انرجی کے جتنے ٹھیکے ہیں اس کے پاس ہوں گے تو وہ راضی ہے نا. جب تک اس کو جس کے بارے میں پاکستان کے سارے معتبر لوگوں نے یہ کہا, مختلف معتبر لوگ یہ بتا رہے ہیں, اور میرے سامنے بھی کسی نے کہا ہوگا کہ یہ کٹ اینڈ ڈرائیڈ, یہ سلائسڈ کیس ہے, اٹس اے پروون کیس, اٹ از اے کلوز اینڈ شٹ کیس. کیا ہوا اس کیس میں؟ کچھ بھی نہیں. این آر او ہوا, ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں. این آر او ہوا جی. وہ کس لیے آئے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کے غریبوں کے لیے اگر آئے تھے تو ان میں سے کسی کا دل پاکستان میں, وہ کہتے ہیں نا, لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں. اب سندھ سارا اجڑا ہوا ہے, جو جہاں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے پاپولر ہیں, جہاں جہاں وہ سارا اجڑا ہوا ہے, اس اجڑے دیار میں یہ جاتے ہی نہیں ہیں. یہ وہاں جاتے ہیں صرف فوٹو شوٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اوپر سے تھیلا پھینکتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. تو ان کے جو دورے ہیں ان کا آپ حساب لگائیں تو آپ کو پتہ لگے کتنے ارب میں وہ پاکستان کو پڑھ رہے ہیں. یہ صرف اپنے پیسوں کے لیے آتے ہیں. پیسے پکڑے گئے تھے پہلی دفعہ, اس سے پہلے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ ڈال سکے. میں دوسری بات, دو باتیں اور امپورٹنٹ ہے جو میں پاکستان کی قوم کے لیے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارے کے سارے کیسز, ایک ایف آئی اے کے صاحب ہیں وہ میمن صاحب, یہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی. جو سندھ کے کیسز بنے ہیں سارے, وہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی. جو باقی کیسز بنے, میں ان کی منی لانڈرنگ والوں کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ساری انویسٹیگیشن کی. تو یہ ساری انویسٹیگیشن تو عمران کے آنے سے پہلے ہوئی ہے. نواز شریف نے خود سپریم کورٹ کا کمیشن بناؤ, ہم نے تو نہیں کہا. تو یہ کیس سارے کے سارے کس نے بنائے؟ آپ تھوڑا سا پیچھے چلیے. یہی شہباز تھا جو کہتا تھا آصف کو میں گھسیٹوں گا, گلے میں رسا نہ ڈالا تو میرا نام نہیں, اب شکر ہے اس نے کچھ اور ساتھ نہیں کہہ دیا میرا فلانا. تو وہ کہتا تھا میں پیٹ پھاڑوں گا, وہ کہتا تھا میں لڑکانے بھی لے کے جاؤں گا. اب ساتھ ہے نہیں, گھٹنوں پہ ہے. مطلب ہوتا ہے تو یہ سیدھے کہتے ہیں پائیدان پہ, اور مطلب نکل جاتا ہے تو گریبان پہ. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے, وہ کہتے انہوں نے کہا کہ شریف آدمی سے تب ڈرو جب وہ تکلیف میں ہے, کمینے سے تب ڈرو جب وہ اقتدار میں. توشہ خانہ ریفرنس محفوظ فیصلہ آپ نے کہا تھا, آپ جا رہے ہیں اس کا, اگر وہ آ جائے. دیکھیں, دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں سر. ایک یہ کہ یہ سارے ایک دوسرے کو ہی چور کہتے رہے نا, اور سارے ایک دوسرے کے خلاف پرچے بناتے رہیں, سارے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات چلاتے رہیں. جلسے ہیں جس میں ایسی ایسی تقریر ہے, اور ایسی ایسی انہوں نے نظمیں پنجابی میں ایجاد کی ہوئی تھی, گانے والے رکھے ہوئے تھے نظمیں. جی جی. اچھا, پھر انہوں نے پورے کے پورے ایک دوسرے کے خلاف یعنی ہزاروں پروگرام اور لاکھوں ٹن کاغذ کالا کیا ہوا ہے کہ یہ چور ہے, یہ چور ہے, یہ چور ہے, یہ چور ہے. اب اگر دونوں ٹھیک ہیں تو ان میں سے کوئی ایک جھوٹا تو ہوگا نا. ایسا ہی ہے, ٹھیک, یا دونوں مل گئے. اچھا, فرض کریں کہ وہ کیسز جو پچھلے بنائے تھے انہوں نے آصف اور دوسروں پہ, وہ کیس اگر غلط تھے تو پھر صرف ایک جا کے آپ کا اعتصاب الرحمان معافی کیوں مانگے؟ آپ معافی مانگے نا ان سے, آپ نے غلط کیس کیوں بنائے تھے. اور اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ آپ نے کسی نے آپ کے خلاف کیس بنائے, تو وہ تو نواز شریف نے بنوائے تھے سارے, جن میں ان کی بیگم جس میں آئیں, اس کی ملک ہمارے کپتان کی, جی, کیپٹن صفدر کی, جی جی جی, تو وہ تو ان کے سسر نے بنوائے تھے نا کیسز. ان کی درخواست کے اوپر وہ انکوائری ہوئی تھی, ان کی درخواست کے اوپر پروب ہوئی تھی. اچھا, اب یہ ہے کہ جو پاکستان کا مستقبل ہے وہ کیا اس طرح کے لوگوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے, اور فیصلہ سازی ان لوگوں کو کرنی چاہیے. اس وقت جتنی وہ گیم کر رہے ہیں وہ ساری دو مقاصد ہیں اس کے. ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر ان کا اقتدار پرپیچویٹ نہیں ہوا, آگے نہ گیا, تو یہ سارے کے سارے فیصلے اور یہ سارے کے ساری جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ دیکھیں, کسی آدمی کو آپ 2 دفعہ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے. یہ تو پروسیکیوٹ ہی نہیں ہوئے, یہ تو 403 سی آر پی سی میں 408 میں آتے ہی نہیں ہیں. ٹرو ٹرو, یہ تو کھل جائیں گے پھر. اچھا سر, ویری امپورٹنٹلی کلوزنگ سے پہلے میں ذرا اس کو اس طرح سے ہی پوچھوں گا جس طرح مجھے پوچھنا چاہیے, جواب آپ کے اپنے ہاتھ میں. یہ جو این آر اوز کی ٹرمنالوجی ہے, جی, اس کے اندر کیا ہمارا نظام انصاف بھی ڈھیل دینے میں ساتھ دیتا ہے جب ڈیلز ہوتی ہیں؟ بے شمار مثالیں ایسی کہ دیا ہے. دیا ہے. میں ایک رپورٹڈ ججمنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں.
उसका मैंने आज किसी और तरह से एक अदालत में हवाला भी और तरह से मैंने बतौर प्रेसिडेंट उसको कोट किया। मिसाल के तौर पे जो आम आदमी है उसका जो केस है वो अगर 10 दिन लेट हो, 20 दिन लेट हो, साल लेट हो तो कहते हैं कि जी बार्ड बाय टाइम। रोज़ाना बिला मुबालगा सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच पे होता हूँ मैं, तो वहाँ बार्ड बाय टाइम का पहला क्वेश्चन होता है। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में कोई 8000 दिन थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि नवाज शरीफ ने कहा कि जब ये अदलिया नहीं होगी, मेरी मर्जी की अदलिया होगी, तो फिर मैं वापस आऊंगा। और फिर वो वापस आया और फिर उसने दरखास्त दी और फिर उसका ट्रायल सेटिसाइड हो गया। लेकिन उसमें कैच है। क्या? चोर चौकीदार एक तरफ थे। ये मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। वो रिकॉर्ड पे दोनों चोर चौकीदार रिकॉर्ड पे। अपील आई, गवर्नमेंट ने भी अपील कर दी कि इनको रियायत दी जाए। गवर्नमेंट ने भी अपील जी, इसलिए ये मिसालें मौजूद हैं। अदालतों की एक लिमिटेशन भी है। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी। लिमिटेशन ये है, मिसाल के तौर पर ये लाहौर वाले केसेस जब खत्म हुए, ये अपने जो पहला केस हुदैबिया था, इन्होंने अपना एक साबिक है, मैंने उसमें प्रोसिक्यूटर लगाया था। जी 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 जी। आपका केस है और मेरा केस है, हम दोनों जाके जज को कहते हैं कि जी जज साहब हमने, दोनों एक पेज पे आ गए तो बात ही खत्म हो गई ना सर। दोनों एक पेज पे आ गए तो बात ही खत्म हो गई। डॉक्टर बाबर अवान साहब, पाकिस्तान के मारूफ माहिर आइन और कानून, सीनियर सियासतदान, जब भी मैं कॉल करता हूँ वक्त निकालते हैं बोल न्यूज के लिए खुसूसी, और नेशनल डिबेट के लिए तो बिल्कुल ही खुसूसी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।